Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu laqad sami'a लक़द अलबत्ता तहकीक समिआ सुन ली अल्लाहु अल्लाह ने कौल बात अल्लज़ीना उनकी जिन्होंने क़ालू कहा क्या कहा इन्नल्लाह फ़क़ीर बेशक अल्लाह फ़कीर है व नहनु और हम अगनिया गनी हैं सनक्तुबु जरूर हम लिख लेंगे यानी करीब हम लिख लेंगे मा क़ालू जो उन्होंने कहा वक़त्लहुम और कत्ल करना उनका अल अंबिया अंबिया को बिगैर हक बगैर हक के वनक़ूलु और हम कहेंगे ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ चखो अज़ाब जलने का। क्या बताया जा रहा है अब देखते हैं, इसमें तर्जुमा देखा अभी हमने। अब देखें ना क्या बात हो रही है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने जो है उन लोगों की बात सुन ली है जो कि कहते हैं कि अल्लाह ताला तो फकीर है और हम गनी हैं। लोग ऐसे भी बोल रहे थे। तो बेसिकली क्या होता था ना, साबका आयतों में हम देख रहे थे बुखल की बात हो रही थी और भी बातें हो रही थी, और सूरह बकरा में भी हम एक आयत पढ़ के आ चुके हैं। कौन सी आयत? सूरह बकरा की आयत नंबर 245, जिसमें बताया गया था मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना फ़युदाइफ़हु लहू अदआफ़न कसीरा, कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे तो वो उसे कई गुना बढ़ाकर वापस लौटाए। और इसी तरह की और भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बातें आ चुकी पहले। तो ये यहूदी जो होते थे ना, जब ये आयतें सुनी, और ये वाली स्पेशली जो मैंने अभी बताई, ये आयतें सुनकर क्या बोले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बोले कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुना है कि तेरा रब फकीर हो गया है, वो लोगों से कर्ज मांगता रहता है। और इसमें एक यहूदी है का उलमा थे, उलमा था, उनका नाम था फिनहस बिन अजूरा, उनका नाम आता है, रिवायत से पता चलता है। तो ये लोग सोचे किस तरह की बातें करते थे अल्लाह ताला के बारे में कि तेरा रब फकीर हो गया है। तो इस पर ये आयत नाजिल हुई कि अल्लाह ने उन लोगों की बात सुन ली है जो ये सब कह रहे हैं कि अल्लाह जो है बहुत फकीर है और हम दौलतमंद हैं। अब देखें, अल्लाह ताला ने जो कर्ज हसना देने की बात कही थी, तो अहले ईमान को तो इसका मतलब अच्छे से पता था। अहले ईमान सब खूब समझते थे कि अल्लाह की राह में खर्च करो करेंगे तो अल्लाह अपने ऊपर इसको एक कर्ज की तरह ताबीर कर रहा है। कर्ज क्या चीज होती है? कर्ज को लौटाना जरूरी होता है ना, लाजमन उसे लौटाना ही लौटाना होता है। तो अल्लाह ताला ये बात कह के उस खर्च करने को कर्ज की तरह ताबीर कर रहे थे कि इस खर्च को जो हम करेंगे अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ताला इसका भरपूर सिला लौटाएंगे, भरपूर सिला देंगे। सिर्फ उतना ही नहीं, असल ही नहीं जो हम खर्च करें, बल्कि क्या पढ़ा था हमने सूरह बकरा में कि 700 गुना तक अल्लाह ताला इसका बदला लौटाएंगे, और बल्कि उससे भी ज्यादा। तो ये अल्लाह ताला याद दहानी कराने के लिए, बेसिकली यकीन दिलाने के लिए हमें कि अब इसका बदला वापस पूरा पूरा मिलेगा, बल्कि बढ़कर मिलेगा, इसलिए ये कर्ज का अल्फाज इस्तेमाल किया था, ना कि अल्लाह ताला को कुछ हमसे जरूरत है ना। पर जो दीन इस्लाम के दुश्मन होते हैं, काफिर मुनाफिक, ये अपनी सरकशी की वजह से और दूसरे लोगों को मुतनफ़र करने के लिए दीन से इस तरह के मजाक उड़ाने लगते हैं, ऐसी-ऐसी बातें बोलने लगते हैं, क्या कि दूसरे लोग भी अल्लाह के रास्ते में खर्च ना करें, वो भी पीछे हट जाएं। और ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन लोगों को अल्लाह ताला का खौफ तो बिल्कुल भी नहीं होता ना। और इन लोगों को ये इस बात का भी यकीन नहीं होता कि अल्लाह ताला एक-एक लफ्ज़ उनका रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं अल्लाह ताला सब लिख रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं आगे? अल्लाह ताला कह रहे हैं सनक्तुबु मा क़ालू, जरूर जरूर हम लिख लेंगे जो उन्होंने कहा। इनकी ये बातें, सिर्फ ये जो है ना, जो भी बोल रहे हैं एक एक बात हम जरूर लिख लेंगे। और सिर्फ ये बातें नहीं, सारी चीजें, एक एक इंसान की एक एक बात लिखी जा रही है, इस बात का हमें ध्यान होना चाहिए। जो भी बात जबान से निकलती है, अल्लाह के फरिश्ते तैयार खड़े हैं हमारे बगल में उनको लिखने के लिए। और ये लिखने का जो निजाम अल्लाह ताला ने रखा है ना, तो ये भी अल्लाह ताला ने इसलिए रखा था कि क़यामत के दिन ये दलील होगा बंदों के कामों का। उस दिन फिर कोई हम में से ये नहीं कह पाएगा नहीं हमने तो ये बात नहीं कही थी, हमने तो ऐसा काम नहीं किया था। सब सामने लिखा हुआ हमारे हाथ में रख दिया जाएगा उस दिन हमारे अमाल नामों में। कहाँ भाग के जाएंगे? और फिर सिर्फ बात ही नहीं,
کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کہہ رہے ہیں کہ فقیر کہہ دیا اور خود کو غنی بنا دیا، بلکہ اور کیا لکھ لیں گے؟ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ان کا قتل کرنا انبیاء کو بغیر حق کے۔ ان کے تو بڑے بڑے جرم ہیں، صرف باتیں ہی نہیں ہیں، تو ان کے یہ جو بڑے بڑے جرم ہیں وہ بھی ہم نے لکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ تو ان نبیوں تک کو قتل کر دیتے ہیں ناحق، جو بندوں کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں، جو نبی سب کی خیر خواہی چاہتا ہے، رہنمائی میں لگے رہتے ہیں دن رات بندوں کی، ان کو بھی یہ قتل کر دیتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر سو اور کیا ناحق بات ہو سکتی ہے بھلا بتائیں؟ اور پھر کیا ہوگا؟ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے ان سے چکھو عذاب جلنے کا، سخت جلنے کا عذاب، سخت جلنے کا مزہ چکھو۔ اب ذوقوا چکھو، چکھنے کی بات آ رہی ہے۔ اور حریق عذاب بھی ہے، اور کیسا ہے؟ الحریق جلنے والا۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے بھی کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے یہ سبق ہے کبھی بھی اس طرح کی مجلسوں میں ہمیں بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے، جہاں لوگوں کو، ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں پہ دین کا مذاق اڑ رہا ہو، اللہ رسول کا مذاق اڑا رہے ہوں لوگ بیٹھ کے، ان کے احکامات کا جو اللہ نے بھیجے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہوں۔ ان لوگوں کے ساتھ کبھی شرکت نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایسے لوگ بات بھی کر رہے ہو تو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، ورنہ کیا ہے؟ عذاب الحریق۔ اور یہ بات بھی دھیان میں رہنی چاہیے، یہ تو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، کافر یہود نصارہ پہلے بھی کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں، ان کی بھی ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارا بھی ایک ایک عمل، ایک ایک بات لکھی جا رہی ہوتی ہے، سب ریکارڈڈ ہو رہی ہے، اور پھر اس کا جو ہے پورا حساب ہونا ہے قیامت کے روز۔ تو اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے حساب سے اپنے آپ کو موڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیں نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، 182۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ باوجہ اس کے جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے، وان اللہ، اور بے شک اللہ، لیسا نہیں، بظلام للعبید، ظلم کرنے والا بندوں پر۔ آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ عذاب ان کو کیوں ملا؟ ابھی بات ہوئی نا پیچھے عذاب الحریق کی، تو اسی کا کنٹینویشن ہے، یہ باوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے کما کما کر، یعنی کہ جو تم نے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کے لیے بھیجا ہے نا آگے تیار کر کے، وہی اب اس کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے۔ قیامت کے روز بندوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جائے گا ان کے اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا نا۔ اگر نیک اعمال ہوں گے، تقوی، اخلاص، توحید، ایمان کے ساتھ کیے ہوئے، تو ان کے لیے جنت ہے، لیکن اس کے برعکس اگر اعمال کیے ہوں گے تو پھر کیا ہے؟ عذاب الحریق، جلنے والا عذاب۔ اللہ ہم سب کو بچائے اس سے۔ اور پھر کیا بتایا جا رہا ہے اسی میں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر جو ہے ظلم کرنے والا نہیں ہے، اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تو رتی بھر بھی، ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا بندوں پر، وہ تو صرف اسی چیز کا بدلہ دے گا جو بندے کر کے آئے ہوں گے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی حرمت ظلم علی نفسی، میں نے تو اپنی جان پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ نیکسٹ آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ 183۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تأکلہ النار۔ الذین قالوا، وہ جنہوں نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، عہد الینا، عہد لے رکھا ہے ہم سے، اللہ کے نہ، نؤمنا، ہم مانے، لرسول، کسی بھی رسول کو، حتی، یہاں تک کہ، یاتینا، وہ لے آئے ہمارے پاس، بقربان، ایک قربانی، تأکلہ، کھا جائے اسے، النار، آگ۔ قل، کہہ دیجئے، قد، تحقیق، جاءکم رسل، آئے تھے تمہارے پاس کئی رسول، من قبلی، مجھ سے پہلے، بالبینات، ساتھ واضح دلائل کے، وبالذی قلتم، اور ساتھ اس چیز کے بھی جو تم نے کہا، فلما قتلتموہم، تو کیوں قتل کیا تم نے انہیں، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ تو کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ بیان کیا جا رہا ہے یہ جو باطل پرست ہیں، جو حق کو نہیں ماننے والے ہیں، کہ وہ کس کس طرح کے بہانے کرتے ہیں، ہیلے سازیاں کرتے ہیں کہ ماننا نہ پڑے حق بات کو۔ یہ یہودی بھی ایسے ہی کہتے تھے، کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے یہ لوگ؟ کہتے تھے کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لے رکھا ہے،
کون سا وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم کسی بھی رسول کو نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ رسول ایک قربانی نہ لے کے آئے اور پھر اس کو آگ نہ کھا جائے. ایسی ایسی باتیں کرتے تھے. دیکھیں ان کے کتاب میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ لوگ یہ سب باتیں گھڑتے رہتے تھے خود سے تاکہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا پڑے. اس لیے اس طرح کے بہانے ان یہودیوں نے کیے کہ اللہ نے کہہ رکھا ہے صرف اسی نبی کو ماننا جس کی قربانی کو آگ کھا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں لائے تھے نا, اس لیے ہم نہیں مانتے ان کو, ایسا بولتے تھے وہ لوگ. اب ایکچولی ہوتا کیا تھا نا, پچھلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا, یہ جو مال غنیمت کا ملتی تھی نا پچھلے زمانوں میں, لوٹ مار کا مال اور مال غنیمت جو ہوتا تھا جو جنگوں میں حاصل ہوتا تھا, اس کو استعمال کرنا حلال نہیں تھا. تو کیا کیا جاتا تھا, اس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جاتا تھا اور اللہ کی طرف سے ایک غیبی آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی, کھا جاتی تھی. اسی طرح پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا قربانی کے لیے, کہ قربانی کا جانور یا کوئی بھی صدقہ وغیرہ جو ہوتا تھا نا, اسی طرح آگ آ جاتی تھی اوپر سے آسمان سے غیبی طریقے سے اور اس کو جلا دیتی تھی, کھا جاتی تھی. اور پھر جس کو آگ لے جاتی تھی نا, مطلب جلا دیتی تھی, تو یہ دلیل ہوتی تھی کہ اس کی قربانی جو ہے قبول ہو گئی. اور اگر قربانی قبول نہیں ہوتی تھی نا تو وہ چیز ایسے ہی پڑی رہتی تھی, سڑتی رہتی تھی, ہے نا. دیکھیں گے, ہم دیکھیں سورہ شاید آراف میں ہے حابیل اور قابیل کا واقعہ, تو اس میں بھی ہم یہ بات دیکھیں گے کہ کس طرح قربانی کو آگ آ کر کھا گئی تھی. اچھا, تو لیکن یہ بات ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں رکھی کہ یہ جو امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس میں قبول ہوئی قربانی یا نہیں قبول ہوئی, یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی ہے تاکہ دنیا میں جو ہے انسان کی پردہ پوشی رہے اور قیامت کے روز ہی اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے. ہاں, لیکن اس میں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں ضرور بتائی ہیں قبولیت کی, اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کون سی اچھی چیز ہے اور کیا طریقہ ہے اس چیز کو قربانی کو کرنے کا, اور کس طرح کرنا چاہیے اور کس طرح درجے کا مال لگانا چاہیے تاکہ وہ قبول ہو جائے. تو نشانیاں ضرور بتائی ہیں لیکن پوری طرح نہیں, جیسے پچھلے زمانے میں ہوتا تھا کہ پوری طرح پتا چل جاتا تھا کہ ہاں کس کی قبول ہوئی کس کی نہیں ہوئی. تو خیر, یہ جو یہودی تھے یہ جھوٹ بولتے تھے اس طرح کے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے اس جھوٹ کا جو ہے رد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, قل کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس جو ہیں کئی رسول آئے تھے مجھ سے پہلے, اور وہ واضح دلائل بھی لائے تھے اور وہ چیز بھی لائے تھے جو کہ تم کہہ رہے ہو. یعنی کہ آپ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آئے تھے, واضح دلائل لائے تھے, بینات لائے تھے. واضح دلائل کیا ہیں؟ جو بھی بینات ہیں یہ واضح دلائل, یہ معجزات بھی ہیں جو رسول لے کے آئے تھے پچھلے, اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں صحیفے یہ سب بھی آئی تھی, ہے نا, کھلی آیات لے کر آئے تھے. اور جو کائنات میں کھلی نشانیاں ہیں پھیلی ہوئی, یہ بھی تو واضح دلیل ہے بیسیکلی, ہے نا. یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں واضح دلیل میں. اور وہ بھی لے کے آئے تھے جو تم کہہ رہے ہو, یعنی کہ نبی اس طرح کی قربانی بھی انہوں نے کری تھی, یعنی کہ پچھلے نبیوں نے اس طرح قربانیاں کی اور ان کو آ کر آگ کھا بھی گئی. تو اس طرح کی قربانیاں بھی ان نبیوں نے کی, لیکن پھر بھی تم نے ان کو قتل کیا. کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان سے, فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, تو کیوں قتل کیا تم نے انہیں اگر ہو تم سچے, بتاؤ. اور دیکھیں روایت میں ہمیں پتہ بھی چلتا ہے کچھ اس طرح کی روایت میں, جیسے الیاس علیہ السلام تھے. الیاس علیہ السلام نبی تھے, ہے نا, اور ان کی جو قوم تھی نا, ان کی قوم بت پرست تھی, اور ایک بت تھا ان کی قوم کا بال نام کا, اس کو یہ لوگ مانتے تھے, پوجا کرتے تھے اس کی بیسیکلی. تو الیاس علیہ السلام نے ان کو جو ہے توحید کی دعوت دی, اللہ تعالیٰ کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی, اور اس بت کو پوجنے سے منع کیا. تو قوم والوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی قربانی کرو اور ہم بھی قربانی کرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے, کون حق پر ہے کون نہیں ہے, پھر ہم بھی مان جائیں گے, اس طرح سے بولے. تو الیاس علیہ السلام نے بھی قربانی کی اور ان کو بت کو پوجنے والوں نے بھی قربانی کی. تو ہونا تو کیا تھا, وہی کہ اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا, اس کو آ کر آگ کھا گئی, اور ان کی قربانی کو نہیں کھایا, وہ قبول نہیں ہوئی. لیکن پھر بھی جو ہے ان کی قوم جو ہے ایمان نہیں لائی, مان کے نہیں دیا, حتیٰ کہ ان کو قتل کرنے پر تل گئے. تو لیکن کسی طرح الیاس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی.
لیکن اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی پیچھے بھی کہ ان لوگوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا ہے نا. تو یہ سب تو یہ ان یہودیوں کے بہانے تھے نہ ماننے کے. اگر وہ سچے ہوتے تو وہ نبیوں کو قتل نہیں کرتے. اور بغیر حق کے یہ بھی بات ہو رہی ہے نا. نبی کا قتل تو بغیر حق کے ہی ہوتا ہے نا. کیونکہ نبی دیکھیں نا، نبی کیا ہے؟ انسان کے لیے، اس کی خیر خواہی کے لیے، اس کو صحیح راہ دکھانے کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، مطلب پورا جو ہے ان کا زندگی اسی میں جاتی ہے. تو نبی کا قتل تو کبھی حق ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو بغیر حق کے لوگ قتل کرتے تھے. تو اب اس میں بھی ہمارے لیے کیا ہے سبق؟ کہ انسان جو ہے بہانے کر سکتا ہے نا، بہانے بازیاں کر لے، بیوقوف بنا لے، غلط کاموں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے عذر تلاش کر لے، بلیم دوسروں پر ڈال لے، کچھ بھی کر لے، لیکن اس کو اندر سے بیسیکلی انسان کو خود ہی پتا ہوتا ہے کہ ہاں میں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. بہانے بازی سے، ہیلے سازی سے کچھ نہیں ہونے والا. اچھا، آیت 184 پہ آ جاتے ہیں. اب بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلائے آپ کو، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول آپ سے پہلے. جاؤ بالبینات، وہ لائے تھے واضح دلیل، والزبر اور صحیفے، والکتاب المنیر اور کتاب روشن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بولا جا رہا ہے یہاں پہ بھی اسی آیت میں. ان کو تسلی بیسیکلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی تو بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں. آپ پہلے رسول نہیں ہیں جس کو جھٹلایا جا رہا ہے. آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو اسی طرح لوگ جھٹلاتے رہے، یہ باطل پرست. اور آپ سے پہلے بھی جو نبی تھے، وہ رسول تھے، وہ بھی کیا لائے تھے؟ واضح دلائل لائے تھے، صحیفے لائے تھے، روشن کتابیں لائے تھے، لیکن ان کو بھی لوگوں نے جھٹلایا. تو اس لیے اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ لوگ نہیں مان رہے تو آپ غم نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں. یہ تو ان کا باطل پرستوں کا طریقہ رہا ہے ہر دور میں. تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اس آیت میں، ہے نا. اچھا، اور اس میں جو یہ بات ہو رہی ہے نا کہ جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، تو زبر جو ہوتا ہے نا، زبور کی جمع ہے بیسیکلی. اور زبور کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے صحیفوں کو کہتے ہیں. صحیفے جو چند صفوں کے ہوتے ہیں، ہے نا. اور صحیفوں میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے نا، واعظ و ارشاد کی باتیں ہوتی ہیں، ترغیب دلانے کی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کو ڈر خوف جو ہے دلانے کی باتیں ہوتی ہیں تاکہ وہ صحیح کام پہ، صحیح راستے پہ لگ جائیں. اور کتاب جو ہے والکتاب المنیر، بڑی کتاب کے معنی میں آیا ہے یہ. یعنی کہ صحیفے جو ہوتے ہیں وہ کچھ پنوں کے، کچھ چند صفوں کے ہوتے ہیں، لیکن کتاب بڑی کتاب، جیسے کہ قرآن کریم، تورات، انجیل، یہ سب ہے نا. تو کتاب میں صرف واعظ نصیحت کی باتیں نہیں ہوتی ہے نا، بلکہ اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات، عقائد کا ذکر، عبادات کا ذکر، حلال حرام کا ذکر، یہ سب ہوتا ہے نا، جو انسانوں کی ہر مرحلے میں رہنمائی کرتی ہے، چاہے دنیاوی معاملہ ہو یا پھر آخرت سے متعلق ہو، ہے نا. اور یہ دیکھیں، روشن کتاب المنیر، منیر روشن کتاب بولا ہے، جو ہر چیز کو کھل کر واضح کر دیتی ہیں، روشن کر دیتی ہیں. ان کی کتاب، یہ جو کتاب ہے، ان کی آیتیں جو ہیں وہ خود بھی روشن ہے، واضح ہے، کلیئر ہے ایک دم. اور لوگ جو ہیں، لوگوں کے راستے بھی یہ آیت واضح کر دیتی ہیں، ایک دم روشن کر دیتی ہیں کہ کدھر جانا چاہیے، کدھر نہیں جانا چاہیے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آتی ہیں، ہدایت کی طرف لے آتی ہیں. اسی لیے فرمایا والکتاب المنیر. اس میں بھی سبق ہے ہمارے لیے، اور اسپیشلی دین کے دائی کے لیے، کہ جو حق پرست انسان ہوتا ہے نا، جو دین کا دائی ہوتا ہے، ان کو جو ہے لوگوں کی باتوں سے دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو کرنے کا کام ہے وہ کرتا رہے، دین کی دعوت دیتا رہے، اپنے آگے راستے پر آگے بڑھتا رہے. ٹھیک ہے. ان لوگوں کے چکر میں، ان کی باتوں میں پھنس کے پریشان نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اپنا کام کبھی نہیں کر پائے گا، اسی میں الجھ کے رہ جائے گا. آیت 185، کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو، وَإِنَّمَا اور بے شک تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ تم پورے پورے دیے جاؤ گے اجر اپنے، یوم القیامہ دن قیامت کے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ تو جو کوئی دور کیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور وہ داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَاز تو تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور نہیں زندگی دنیا کی، إِلَّا مگر متاع الغرور سامان دھوکے کا۔ یہ ہے اصلیت۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو، ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ نفس سے مراد روح بھی ہوتا ہے، بدن بھی ہوتا ہے، تو ہر روح کو موت کے مرحلے سے ضرور گزرنا ہے، چاہے وہ انسان کی روح ہو، یا جن کی روح ہو، یا فرشتوں کی ہو، یا جانوروں کی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ذی روح کو موت آنی ہے۔ جو پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہی ہے۔ کتنے دن رہنا ہے اس دنیا میں؟ جیسے کہ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر کسی کو فنا ہونا ہے، جو بھی آسمان و زمین میں ہے، صرف باقی رہے گی تو تیرے رب کی ذات تو بڑی عظمت والی، عزت والی ہے۔ اور دیکھیں کیا بات آ رہی ہے یہاں پہ، کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ چکھنے والا ہے، ذائقہ لینے والا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ بیسیکلی دیکھیں نا، علم کے 3 درجے ہوتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو، کیا ہوتے ہیں؟ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ سمجھ آیا کچھ؟ علم الیقین کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ کوئی بات ہمیں کسی نے بتائی، کوئی خبر ہمیں دی، تو وہ بات ہم نے سن لی، ہمیں پتہ چل گئی کہ ہاں یہ بات ہے، علم میں آ گئی ہمارے، ہے نا؟ تو یہ علم الیقین ہو گیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ عین الیقین، یہ اگلا درجہ علم کا، کسی چیز کو دیکھ کر اپنی آنکھوں سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وہ، تو وہ ہو گیا عین الیقین۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ حق الیقین، یعنی کہ چکھ لیا اس کو، خود سے ایکسپیرینس کر لیا، تو حق الیقین۔ اب جیسے کہتے ہیں نا کہ فلاں کو جو ہے، فلاں کو موت آ گئی، مطلب فلاں فوت ہو گیا، تو کوئی خبر ہمیں دے رہا ہے اس بات کی کہ ہاں فلاں فوت ہو گیا، تو سن کر اثر ہوتا ہے دل پر اتنا نہیں ہوتا نا کہ جب کوئی ہمارے بالکل قریب ہے اور ہم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے مردہ پڑا ہوا ہے نا؟ تو یہ ہوتا ہے عین الیقین، جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اور جس دن ہم پر خود پر موت آئے گی تو وہ کیا ہوگا؟ حق الیقین، حق ہو جائے گی وہ بات، ہم نے خود چکھ لیں گے اس بات کو، اس چیز کو۔ تو یہ جو بات ہے نا، اس موت کی خبر کو، جو موت کی بات ہے، تو اس کو بس ایک خبر کی حد تک نہیں رہنے دینا۔ علم الیقین، عین الیقین تو ہو گیا، لیکن اس کو مطلب اتنے درجے کا علم پا کر بس بیٹھ نہیں جانا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ حق الیقین کی تیاری کرنی ہے۔ آج جب ہم زندہ ہیں تو ابھی ہمیں تیاری کرنی ہے، اس سے پہلے کہ حق الیقین ہو جائے، موت ہم خود چکھیں جس دن۔ تو موت برحق ہے، آنی ہے، سب پر آنی ہے، مجھ پہ بھی، آپ پہ بھی، سب کو آنی ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور بے شک تم پورے پورے دیے جاؤ گے اجر اپنے قیامت کے دن۔ موت آنی ہے اور قیامت کے دن پھر تمہیں جو کچھ کر کے آئے ہو اس کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ اگر دنیا میں کوئی انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر ملے گا اس دن۔ اور ہاں، جب انسان دنیا میں نیکی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ تھوڑا اس کا اجر دنیا میں بھی دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ بالکل اس کو اجر دنیا میں نہیں ملتا، لیکن ہاں وہ پورا پورا اجر نہیں ہوتا۔ یہ جو بات ہو رہی نا توفونا، پورا پورا دیا جائے گا، تو پورا پورا تو قیامت کے روز آخرت میں ہی پورا اجر ملنا ہے انسان کو۔ دنیا میں تو صرف ایک حصہ ملتا ہے، جزوی اجر ملتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، سکون، اطمینان حاصل ہوتا ہے نیک انسان کو دنیا میں، پورا پورا اجر لیکن قیامت کے روز دیا جائے گا۔ اسی طرح جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی برائیوں کا دنیا میں کچھ نہ کچھ بدلہ ملتا ہے، لیکن پورا پورا بدلہ وہ بھی نہیں ملتا، یا ہو سکتا ہے
اور ان کو زیادہ پریشانیاں آئے ہی نہ دنیا میں، لیکن ان کا پورا پورا اجر ان کو جھیلنا پڑے گا قیامت میں۔ دنیا میں ہو سکتا ہے ان کو تھوڑی بہت بیماری آ جائے، آفتیں پریشانیاں آ جائیں، دل کی تنگیاں یہ محسوس کریں برے لوگ، لیکن یہ تو صرف جزوی عذاب ہے دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے۔ پورا پورا اجر، پورا پورا بدلہ ان کو، پورا پورا عذاب آخرت میں ملے گا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ان کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں۔ یعنی کہ دنیا میں تو ایسے ہی چھوٹے موٹے عذاب چکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن پورا پورا جو بڑا عذاب بدلہ ہے، بڑا عذاب، وہ آخرت میں ہے ان لوگوں کے لیے۔ اصل عذاب، اصل بدلہ تو پھر آخرت میں ہے ان کافر فاجر منافق برے لوگوں کے لیے۔ اصل صلہ آخرت کا ہے۔ اور دیکھیں نا، دنیا میں جو بھی انسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے نا، جو بھی انسانوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے، یا جو کچھ بھی انسانوں کو مل رہا ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے کامیابی کا یا ناکامیابی کا۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیابی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو کوئی آگ سے دور کر دیا گیا اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا تو تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ یہ ہوتا ہے کامیابی کا معیار۔ زحزحا، زحزحا کیا ہوتا ہے؟ کسی تکلیف دہ چیز سے دور ہٹانا۔ اور نہیں دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دھوکے کا سامان۔ دیکھیں نا انسان کتنے دھوکے میں ہے، دنیا کی رونق و زینتوں، کامیابیوں میں مشغول رہ کر اپنی آخرت کو بھولا رہتا ہے۔ یہ زندگی جو اتنی چھوٹی سی ہے، حقیر ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ کیسے ہے یہ زندگی؟ جیسے انسان اپنی انگلی کو ایک بڑے سے سمندر میں ڈبوئے، اس انگلی کو باہر نکالے تو اس انگلی پہ جو چند قطرے پانی کے ہوتے ہیں نا، بس اس سے بھی کم جو ہے یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے لگا رہتا ہے، دھوکے میں پڑا رہتا ہے، اپنی آخرت کو بھولے رہتا ہے۔ تو انسان کی اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اس کے پاس جو ہے بہت مال و دولت ہو، بڑے بڑے محل اس کو مل جائیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لے، یا اس کے پاس بہت بڑی پاور اتھارٹی آ جائے، شہرت مل جائے ہر طرح کی اسے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے اور آگ سے بچا لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ کامیابی عطا کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ وہ آگ سے دور کر دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو چاہیے کہ اس کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ دیکھیں یہ کی بتا دی گئی ہمیں کہ اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو اسے کیا کرنا ہے۔ ایک تو آخرت کے دن پر ایمان، اور دیکھیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ دوسروں کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرو جو کہ تم اپنے ساتھ معاملہ کروانا چاہتے ہو لوگوں سے۔ ہم غور کریں، ہم کیسا معاملہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہم سے کیسا معاملہ کریں؟ کیا ہم بھی دوسروں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں؟ تو یہ غور کرنے کی بات ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم پر فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، بلکہ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر دنیا وسیع ہو جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر وسیع ہوئی، پھر تم آپس میں دنیا کے معاملے میں مقابلہ کرنے لگو گے جیسا پہلے لوگوں نے کیے، پھر وہ تم کو ہلاک کر دے گی جیسے اس نے پہلے لوگوں کو کیا۔ تو یہ دیکھیں یہی ہے دنیا کا دھوکہ، کہ انسان اس دنیا کو زیادہ اہمیت دے اور اسی کے لیے اپنا زیادہ وقت لگائے اور آخرت کو اہمیت ہی نہ دے اور اس کے لیے کچھ نہ کرے۔ اور دھوکہ کس کو ہوتا ہے؟ جنہوں نے دنیا کی اس حقیقت کو نہیں جانا، نہیں پہچانا، انہی کو دھوکہ زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ دنیا تو صرف امتحان کی جگہ ہے، اور یہ بات ہمیں جتنی جلدی سمجھ آ جائے اتنا ہی بہتر ہے ہمارے لیے، کہ یہاں ہم صرف امتحان کے لیے آئے ہیں، یہاں پرماننٹ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس کی رونقوں میں زینتوں میں پھنسنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو اس دنیا کی زینتوں میں پھنس کے نہ رہ جائیں ہم،
بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگیں، اس کا پوری طرح ہم فرما بردار بن جائیں اللہ تعالیٰ کے ہر معاملات میں۔ چلے نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں، آیت 186۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنے نفسوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور البتہ تم ضرور سنو گے ان سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے اور ان سے جنہوں نے شرک کیا اذیت بہت سی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی کرو، فَإِنَّ، تو بے شک، ذَلِكَ، یہ، مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بہت ہی عزم کے کاموں میں سے ہے، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہ بھی حقیقت بتائی ہمیں جا رہی ہے کہ البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، ضرور بضرور۔ کیا بات آ رہی ہے؟ لَتُبْلَوُنَّ، لام اور نون مشدد دونوں تاکید، اس میں ڈبل تاکید ہے اس بات میں کہ ضرور آزمائے جاؤ گے، اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں شک۔ فی اموالکم وانفسکم، تمہارے مالوں میں بھی تم آزمائے جاؤ گے اور تمہاری اپنی نفسوں میں بھی تم آزمائے جاؤ گے۔ جیسے سورہ ملک میں بھی ہم روز پڑھتے ہیں نا رات کو سونے سے پہلے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ وہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اچھے کام کرتا ہے۔ اور جب امتحان لیا جا رہا ہے تو اس کا ایک بعد میں آخر میں نتیجہ بھی نکلنا ہے، وہ نتیجہ، وہ انجام سامنے آئے گا بدلے کے دن کو، یوم الدین کو۔ اور مختلف طریقے سے آزمائش ضرور ہوگی، خیر سے بھی آزمائش ہونی ہے انسان کی اور شر سے بھی ہونی ہے۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 35، اس میں ہم پڑھیں گے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم آزماتے ہیں تم کو شر اور خیر کے ساتھ آزمانا، شر سے بھی اور خیر دے کر بھی۔ ہر دن کچھ نہ کچھ آزمائش ہوتی ہے انسان کی، اور کس میں ہوتی ہے؟ جیسے کہ اس آیت میں آیا ہے، مالوں اور نفسوں سے ضرور آزمائیں گے۔ اور دیکھیں نا یہ آزمائش جو ہے نا، جس انسان کا ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوگا اس کی اتنی ہی کڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں نا سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوئی، کس پر سب سے زیادہ کڑے امتحان آئے؟ اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر، رسولوں پر۔ اور اس کے پاس جس کا بھی جتنا زیادہ پختہ ایمان ہوتا ہے اس پر اتنی ہی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور مال سے بھی آزمائش ہوتی ہے اور جانوں سے بھی ہوتی ہے۔ مال کی آزمائش کیسے ہے؟ مال میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ پھر جیسے کوئی کاروبار چل رہا ہے اس میں لاس ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا اس میں مال چلا گیا، کوئی چھین کے لے گیا مال، غصب کر لیا، یہ سب امتحان ہے، دنیا میں ہوتے رہیں گے۔ اور صرف مال کی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ مال زیادہ دے کر بھی آزماتے ہیں، زیادہ مال بھی جو ہے وہ بھی فتنہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، تو یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کون کرتا ہے کون نہیں کرتا، یہ بھی آزمائش ہے۔ اسی طرح جان، انفسہم، یہ جو بات آئی ہے نا، وہ انفسکم، اور اپنی نفسوں میں، یعنی کہ تمہاری نفسوں میں بھی تمہاری آزمائش ہونی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ انسان کو بیماریاں آتی رہیں گی، کبھی چوٹیں لگتی رہیں گی، کبھی چھوٹی موٹی چوٹ، کبھی بڑی چوٹ، یا کبھی انسان جو موت جب ہو رہی ہوتی ہے جو تکلیفیں آتی ہیں وہ بھی آزمائش ہے، انسان قتل ہو جاتے ہیں، شہادت پا لیتے ہیں، ہاں۔ یا پھر جو ہمارے جو یہ انفس میں یہ بھی آ جاتے ہیں، جو ہمارے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں نا، اولاد کی طرف سے آزمائشیں، اہل خاندان کی طرف سے آزمائشیں، کسی نے کچھ بات کہہ دی ہمارے دل کو لگ گئی، کسی کا رویہ ایسا تھا کہ ہمیں بہت ہی برا لگا، ہے نا، ہمارے دل پر بہت ٹھیس پہنچی، تو یہ سب جو ہے روزمرہ کی آزمائشیں، یہ سب آنی ہے نا، تو یہ سب آزمائشیں تو ہوں گی ہی، کسی دن کم کسی دن زیادہ، لیکن دیکھا کیا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں ان سب حالات میں، ہم کیا کر رہے ہیں، کرنا کیا ہے ہمیں؟ اللہ نے اگر ہمیں اچھا وقت دکھایا ہے تو ہمیں شکر گزار ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا،
اور اگر تکلیف بھی آئی ہے تو بھی صبر کرنا ہے، کیونکہ تکلیفیں اور آزمائشیں آئیں گی۔ سورہ بقرہ آیت 155 میں ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا چکے ہیں، کیا بتایا تھا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ یہ روز مرہ کی آزمائشیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشیں یا بڑی آزمائشیں آتی رہیں گی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی آزمائشیں اور بھی تکلیفیں ہیں جو انسان کو آنی ہے، دین کے راستے میں چلنے والے کے لیے اسپیشلی، جس کا ذکر ابھی اس آیت میں آگے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ تم ضرور سنو گے ان سے جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے اور ان سے جنہوں نے شرک کیا بہت سی اذیت والی باتیں بیسیکلی، یعنی کہ جو دین کے مخالفین ہیں، دین کے دشمنوں سے بہت سی اذیت والی باتیں ضرور سنو گے۔ یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ ہوگا۔ یہود اور نصارہ، کافر، مشرک، منافق سنائیں گے تمہیں اذیت والی باتیں، الزام تراشیاں کریں گے تم پر، طعن و تشنیع کریں گے، گالی گلوچ کریں گے، شبہات پیدا کریں گے، یہ سب دل کو پریشان کرنے والی باتیں کریں گے۔ سنتے رہو گے تم اے ایمان والو ایسی باتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بھی بتایا جا رہا ہے جو ان کے دور کے تھے، اور ہر دور کے مسلمانوں کو یہ باتیں سننی پڑیں گی، اور تھوڑی بہت نہیں، بہت سننی پڑیں گی۔ پچھلے زمانے میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام ہوتے رہے ہیں، اور آج تو دیکھیں میڈیا کا دور ہے تو اور بھی زیادہ یہ عام بات ہو گئی ہے کہ کس طرح سے یہ لوگ اللہ کے خلاف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈے میں لگے ہوئے ہیں نا، لارج اسکیل پر۔ تو دین والوں کو ایسی باتیں سہنی ہوں گی، سمجھ گئے؟ اور اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اسپیشلی دین کے راستے پر چلنے والوں کے لیے، کیا کہ یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ دین پر چلنا بہت آسان ہے۔ یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں بھرا راستہ ہے، مشکلات کا راستہ ہے، آزمائشوں کا راستہ ہے۔ جنت جو ہے نا، کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت ہی سستا سودا، جنت کا سودا مہنگا سودا ہے۔ جنت ایسے ہی نہیں مل جائے گی، جنت کوئی ایسی چیز تھوڑی ایسے ہی مل جائے، عظیم جگہ ہے اتنی، اس کی تو قیمت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس دنیا میں اللہ کی طرف سے بھی آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، بیماریاں، آفتیں آئیں گی، اور اپنے لوگ بھی تکلیف دیں گے، ساتھ میں دوسرے لوگ بھی تمہارے خلاف کھڑے ہوں گے، دشمنی کریں گے تم سے، تکلیفیں دیں گے، اذیت والی باتیں کریں گے۔ یہ تو ہونا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمیں، وارننگ دے دی، وارننگ نہیں، خبر دے دی بیسیکلی کہ یہ سب ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے ایسے موقع پر، یہ پتا ہونا چاہیے کہ کرنا کیا ہے، کیا کرنا ہے، وہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، سولوشن بھی بتا دیا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تم تقویٰ کرو گے تو بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یعنی کہ دنیا میں جو بھی پریشانی آئے، جس بھی طریقے سے آئیں، لیکن پھر بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن اور سنت کے راستے پر صبر کے ساتھ چلتے رہنا ہے، عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے نا؟ اور صبر کیا ہے؟ صبر جو ہوتا ہے دل سے بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، اور ہمارے اعضاء سے بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ ان ساری چیزوں کو، ان باتوں سے اگر ہم روک لیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو یہی صبر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی کچھ غلط کہہ رہا ہے، ایسی بات کہہ رہا ہے جو آپ کو پسند نہیں آ رہی، آپ کو غصہ آ رہا ہے اس پر، تو آپ اپنے اوپر کنٹرول کریں۔ سب سے پہلے اپنے دل پر کنٹرول کریں، اس میں آگ بھڑکنے نہ دیں۔ پھر اپنی زبان پر کنٹرول کریں کہ اس سے کوئی غلط بات نہ نکلے، منہ سے گالی گلوچ بدلے میں نہ کر دیں، ہم بیڈ ورڈز نہ کہہ دیں کسی کو کچھ، ہاں، کوئی بھی ایسی بات منہ سے نہ نکالیں کہ بات جو ہے اور زیادہ بگڑ جائے، اور زیادہ فتنہ فساد بڑھ جائے۔ اور پھر آخری چیز، اپنی اعضاء، اپنے باڈی پارٹس، اپنے جوارح کو بھی روکیں، اپنے اعمال پر قابو رکھیں کہ اس کا کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہ دے دیں جذباتی ہو کر۔ اپنے ہاتھوں سے، اپنے قلم سے، اپنے کسی بھی قوت سے کوئی بھی نیگیٹو ریئیکشن نہیں دینا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے پھر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جائے اور ہم سے ناراض ہو جائیں۔ تو یہی صبر ہوتا ہے۔
اور دیکھیں نا سیرت میں ہم کتنا اس طرح کی چیزیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہیں کہ صبر کس طرح کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کیا کیا نہیں کہتے تھے. ہاں طائف کا واقعہ سب کو معلوم ہے, لیکن کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. تو جب صبر کرتا ہے انسان تو ہم کیا دیکھتے ہیں, ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے, تو وہاں ایک شخص آیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا. جب تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہیں دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے من من, لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق نے پلٹ کر اس انسان کو جواب دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے چلے گئے. تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انہوں نے اس کے بارے میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک تم خاموش تھے تب تک فرشتہ جو ہے تمہاری طرف سے اس انسان کو جواب دے رہا تھا, لیکن جب تم بولے تو فرشتہ چلا گیا اور وہاں شیطان آ گیا, اس لیے میں وہاں سے چلا گیا. ٹھیک ہے, تو صبر کرنے کا دیکھیں کتنا اجر. لیکن ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام تو لیتے تھے, لیکن جہاں حدیں ٹوٹتی وہاں پھر بدماشوں کا انہوں نے علاج بھی کیا. حدیں ٹوٹنے پر پھر یہ نہیں, پھر دیکھا جائے گا, حکمت سے کام لیا جائے گا کہ کس حد تک صبر کرنا ہے. ہمارے لیے کیا سبق ہے, ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ کوئی بات ہمیں کسی کی اچھی نہ لگے, کوئی ہمیں غصہ دلا رہا ہے, کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے, کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی, تو اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ خاموشی اختیار کرنی ہے سب سے پہلے, کوئی نیگیٹو ریئیکشن نہیں دینا ہے. اپنے منہ سے کوئی غلط بات نہیں کہنی ہے اس کے بدلے میں, پھر ہمیں اس کے بدلے میں جو کہہ رہا ہے کوئی الزام تراشی اسی پہ کرنا نہیں شروع کر دینا ہے, کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہوتا ہے اور آگ بھڑکتی ہے اس وقت اگر اس طرح کے جواب دیتے ہیں. اس لیے اس وقت صبر کرنا ضروری ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی چاہیے اس وقت. اور اگر بعد میں جو ہے ایکشن لینے کی سخت ضرورت لگ رہی ہے کہ ہاں ضروری ہے اس بات کا, تو حدود میں رہ کر, اللہ تعالیٰ کی جو قائم کردہ حدود ہیں اس میں رہ کر, حد نہیں توڑنی ہے, اس میں پھر ایکشن لینا ہے. اس میں دیکھنا ہے کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے, تبھی کریں. ٹھیک ہے, اور کیا کرنا ہے؟ واتقوا, تقوی اختیار کرنا ہے, صبر کے ساتھ ساتھ تقوی بھی کرنا ہے. اور دیکھیں تقوی کیا ہوتا ہے, یہ بھی تو دل کی حالت ہوتی ہے نا, جس میں انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے معاملات کرتا ہے, سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے ہر چیز میں کہ ہاں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں ہے, میں کروں یا نہیں کروں. تو کیا فرمایا, اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بڑے ہی ہمت والے کاموں میں سے ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے, یہ بڑا ہمت والا کام ہے, بہت ہی زیادہ ہمت والا کام تم کر رہے ہو. تو انسان اگر صبر کرے گا, تقوی اختیار کرے گا, تو بہت ہی عزم والا ہمت والا کام کر رہا ہے وہ. تو کیا پتہ چلا, تو اگر ہم لوگ صبر کریں اور اپنے اندر تقوی اختیار کر لیں تو ہمارا جو یہ دین کا راستہ ہے نا, یہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. جنت کا راستہ جو اتنا مشکل ہے, کانٹوں بھرا ہے نا, یہ بھی آسان ہوتا چلا جائے گا. آزمائشیں تو آئیں گی, اذیت تو لوگ پہنچائیں گے, لیکن ہم پھر اس سفر کو آسانی سے استقامت کے ساتھ طے کرتے ہوئے چلے جائیں گے انشاءاللہ, اور اپنی منزل جنت الفردوس کو پا لیں گے, ہے نا. چلیں الحمدللہ, آج کا سبق یہیں پہ پورا ہوتا ہے. 186 تک ہم نے دیکھ لیا.